Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is what is communication skill? What are different tools to make your communication skill? आप एक उस्ताद हैं, अपने लेक्चर्स को किस तरीके से अच्छे अंदाज में अपने तलबा को बता सकते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लेक्चर्स को तलबा तक पहुंचाएं? जब दो ग्रुप आपस में डिस्कस करते हैं और एक इंफॉर्मेशन दूसरी की तरफ जा रहा है या दोनों एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो क्या ऐसा हुनर है, वो क्या ऐसा जादू है जिसके ज़रिए से दोनों ग्रुप्स के दरमियान में रवाबित कायम हो सके और वो रवाबित समझ आ सके। इस चीज़ का नाम कम्युनिकेशन स्किल है। We will define what is communication skill, what are different tools of communication skill. Communication skill is any means of exchange or sharing of information or feeling between two or more peoples. दो या दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के दरमियान शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है एक दूसरे को आप जो चीज शेयर करते हैं, कोई गुफ्तगू, कोई पैगाम, कोई इंफॉर्मेशन, तो इस दोनों ग्रुप एक दूसरे को किस तरीके से समझ आ जाए कि दोनों की इस हुनर पे मुनहसर है, किस अंदाज में अपने आप को आप किसी अपना बयान कर सकते हैं, जो मकसद आप कहना चाहते हैं एक दूसरे तक, वो किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये इंसानी रवाबित के इंतहाई बेसिक कंपोनेंट, बुनियादी अंसर में से शामिल है। खामन का बीवी के साथ, बीवी का खामन के साथ, बच्चों का बाप के साथ और बाप का बच्चों के साथ, इन रवाबित का नाम कम्युनिकेशन स्किल है। आप अपने इन रवाबित को किस तरीके से मुअस्सिर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ब्यूटीफुल important element. This depends upon your communication skill. So एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ किस तरीके से राब्ता मुअस्सिर अंदाज में कायम कर सकता है, एक नर्स अपने मरीजों के साथ किस अंदाज में मुअस्सिर अंदाज में अपने राब्ते को मुअस्सिर बना सकती है, इसका नाम कम्युनिकेशन स्किल है। Actually, communication skill is the participation and exchange of thinking, knowledge, experience, your feelings, your views, your opinions, your expertise are facts of life in the individuals. मैं facts of life की एक एग्जांपल दूं कि आपके इन सारी एक उस्ताद का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, एक उस्ताद का बहुत ज़हीन होना ज़रूरी नहीं है। एक उस्ताद का सबसे अहम होना ये है कि वो किस तरीके से अपने तलबा को अपनी बात को समझा सकता है, किस तरीके से अपने तलबा को हुनर सिखा सकता है। हमारे आज भी हमें वो असातिज़ा याद हैं जो हमें, जिनके कितने असातिज़ा ज़िंदगी में हमारे गुजरे होंगे, लेकिन चंद वो असातिज़ा हमें आज भी याद हैं जिन्होंने बहुत मुअस्सिर अंदाज में अपने पैगाम को हम तक पहुंचाया। वाई वी नीड, क्यों जरूरी है हमारी कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल इज गुड टू रिमूव द बैरियर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर। द कम्युनिकेशन स्किल इज गुड टू रिमूव द बैरियर बिटवीन wife and the husband. The communication skill is good to remove the barrier between children and the father and the parents. The communication skill is important to remove
وہ خدشات، وہ خوف دور کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے بٹوین یور فرینڈس، بٹوین یور کولیگس، بٹوین یور partners where you are working, to make a good working atmosphere. بڑا امپورٹنٹ سمے ہے۔ اور دیکھیں یہ وہ ہنر ہے، کچھ ہنر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بورن ہوتے ہیں، مطلب کسی کا ذہین ہونا ایک ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کمیونیکیشن اسکل از ناٹ اے ٹیلنٹ، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں کہ when I was a medical student or when I was in a primary school or metric, and when I was a demonstrator, when I was assistant professor, associate professor, and now I am working as a principal, there is a lot of difference between my communication skill. میرے رویوں میں بہت تبدیلی آئی ہے، میرے رویوں میں نرمی، میرے رویوں میں پیار، میرے رویوں میں مثبت پہلو پہلے سے کئی گنا زیادہ آتا ہے۔ اب میں کسی کے بارے میں منفی پہلو نہیں سکتا، میں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا، نہ سوچتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ اگر میں ایک اچھا استاد ہوں، اگر اچھا ایک میں لیڈر ہوں، اور اچھا ایک پرنسپل ہوں، اچھا ایک پروفیسر ہوں، تو میں کس طریقے سے اپنے اس بیریئرز کو ختم کر سکتا ہوں۔ اور اس بیریئر کا نام، اس کا نام آپ کا اخلاق ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے۔ اور یہ بتاؤں کہ یہ میری یہ کمیونیکیشن سکل پہلے سے کیسے بہتر ہوئی۔ میرا یہ رویہ، میرے بیان کرنے کا اور میرے اپنا پیغام دوسروں کو پہنچانے کا طریقہ پہلے سے کس طریقے سے بہتر ہوا۔ The important thing is my teaching. میں اگر استاد نہ ہوتا تو میں اتنے اچھے انداز میں یا اس انداز میں ہو سکتا ہے میں اس کو اچھا کہوں اور آپ کو اچھا نہ لگے، یہ ڈیپینڈس اپان یو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں ایک استاد نہ ہوتا تو میرے اندر یہ جو موجودہ کمیونیکیشن سکل ہے اتنی بہتر نہ ہوتی۔ تو آپ کو سب سے پہلے پہلو یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا کمیونیکیٹر سکل ہونے سے پہلے آپ کو ایک اچھا استاد، ضروری نہیں استاد آپ کسی یونیورسٹی کے ہوں، کسی کالج کے ہوں، کسی اسکول کے ہوں، کسی مسجد کے ہوں، آپ گھر میں بھی ایک اچھے استاد ہیں، آپ معاشرے میں بھی ایک اچھا استاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے کردار اور فعال اور اپنے علم و ہنر سے دوسروں کو سکھا، اس کا نام استاد ہے۔ یا آپ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا آپ اپنے انٹرویوز ریکارڈ کراتے ہیں، آپ کسی کانفرنس میں جا کے سیمینار میں ایبسٹریکٹ پڑھتے ہیں، لیکچر پڑھتے ہیں، کسی سمپوزیا کے اندر آپ ڈسکشن کرتے ہیں، یا آپ اپنا سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا بھی کمیونیکیشن سکل کا بہتر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یا جیسے آج کل ہمارا میڈیکل کالج میں، مظفر آباد میڈیکل کالج میں ہمارا ماڈولر سسٹم ہے، تو اسمال گروپ ڈسکشنز، اس سے ٹریننگ سیشنز یا کوشچن اور آنسر سیشن جو ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن سکل کو بہتر کر سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو بتاؤں کہ کمیونیکیشن سکل کے اندر نا کمپوننٹ، 3 بڑے کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا بولنے کا سٹائل خیر بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کے بولنے کا انداز، بولنے کا سٹائل، لیکچر کا سٹائل، کہاں رکنا ہے، کہاں بات کرنی ہے، کیا سلیقہ ہے، اور آپ کے سامنے کون لوگ ہیں، کس طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ سپیکنگ بہت اہم ہے، الفاظ بہت اہم ہے، بولنے کا انداز بہت اہم ہے، لیکن یہ بھی 38% ہے۔ اور وہ الفاظ، وہ لینگویج جو میں بول رہا ہوں، سم ٹائم آئی اسپیک ان انگلش، سم ٹائم آئی اسپیک ان پنجابی، سم ٹائم آئی اسپیک ان اردو، سم ٹائم آئی اسپیک ان ادر لینگویج۔ تو یہ لینگویج ضروری نہیں ہے، لینگویج شور بھی ہو سکتا ہے، لینگویج کا سٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن دیکھیں بعض لوگوں کا آپ کو گفتگو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا
اردو کا سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا انگلش کا سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیکچر کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے نا، آپ کا باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کو آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، آپ کا کپڑے آپ نے کیسے پہنے ہوئے ہیں، آپ کا آپ کی ٹائی کیسے لگی ہوئی ہے، آپ کی جیکٹ کیسے پہنا ہوا ہے، آپ کا سٹائل کیا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، آپ اگلے دس از دا باڈی لینگویج. وین یو آر گوئنگ ٹو میک communication skill to others, you should concentrate on your 65% of the component. 55%, 55% جو ہے وہ آپ کا باڈی لینگویج کے ذمہ. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی ہیں اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، بیان کو آپ کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی اپنی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے کہ اندر کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ہوتا ہے. اس لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ، وہ جاپانی کہتے ہیں کہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھیں یو کین ناٹ اسپیک لائی، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اگر جھوٹ بولیں تو پکڑے جائیں گے اپنی آنکھوں سے. تو ڈیفینیشن آف دا کمیونیکیشن اسکل، اٹ از اے شیئرنگ آف دا آئیڈیاز اینڈ فیلنگ ان اے موڈ آف میوچولیٹی. دوسرے میوچل ڈسکشن ہے، آپ نے کسی کے اوپر اپنے نظریے کو مسلط نہیں کرنا، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، اگلا اس کی مرضی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. It is about sending, receiving information, or the transmission or information meaning from one party to the other party. Yeah, it is interchange of the thoughts, opinions, informations, feelings by speech, by language, by signs and body language. This is the simple definition of your. اس کا مطلب ہے کہ جب دو انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں، اس کمیونیکیشن سکل کا مطلب نہیں ہے کہ میری بات آپ کو پہنچے، میری بات آپ کو سمجھے. کمیونیکیشن سکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ جائے، یعنی ایک دوسرے کی بات کا سمجھ آنے کا نام جو ہے نا کمیونیکیشن سکل ہے. ان کے اندر، آپ کے اندر جو احساسات ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں انہیں دوسرے تک پہنچانے کا نام کمیونیکیشن سکل ہے، اور اس ہنر کا نام کمیونیکیشن سکل ہے. اور اس کے جو کمپوننٹ ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں. اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بات کو سمجھ لے، یعنی امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ آپ اپنی بات سمجھا لیں، دوسروں کی بات کو سمجھنا ایک کمیونیکیشن سکل ہے. دنیا کی ہر مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اس مہارت کو استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. ایک سیگل کی کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے. ایک ایف ایس سی میں کہانی تھی، مائی فرسٹ فلائٹ. ایک ماں اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے اور سارے اڑ جاتے ہیں اور ایک بچہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسے کہتا ہے نیچے اڑنا جب لگتا ہے تو نیچے سمندر ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں ڈوب جاتا ہوں. تو اس کی ماں کیسے، وہ ایک مچھلی اپنی چونچ میں لیتی ہے اور اس سیگل، اس بگلے، اس کے بچے، اپنے بچے کے قریب لاتی ہے. وہ بچہ اپنی گھونسلے سے چونچ کو باہر نکلتا ہے، ماں ایسا ایسا پیچھے ہوتی رہتی ہے، وہ اور آگے آ جاتا ہے، پیچھے آ جاتا ہے. سائیکولوجیکلی اس کو ماں ریڈ کر رہی ہے کہ اس کا خوف یہ سمندر کی طرف نہیں ہے، اس کا توجہ آپ سمندر کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ آپ کس طرف ہے، اس مچھلی اور خوراک کی طرف ہے، وہ اور ماں کی طرف، ماں کے شفقت کے چہرے کی طرف ہے. ماں بول بھی نہیں رہی، اپنے باڈی لینگویج سے سمجھا رہی ہے، ایسا ایسا پیچھے ہوتی گئی. جیسے وہ سلوپ سے نیچے گرا، ماں پیچھے ہو گئی، اس کے پر کھل گئے. جیسے پر کھل گئے اس نے اڑنا سیکھ لیا. دس از دا کمیونیکیشن اسکل. تو جانور بھی کمیونیکیشن اسکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کمیونیکیشن جانور بھی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جانوروں کے پاس اس مہارت کے ذرائع جو ہیں وہ کئی ذرائع ہیں جو میں نے آپ کو اگزامپل دی. ایک آواز ہے، میں نے غصہ شو کرنا، مگر اس کے انسان کے پاس اور بھی کئی انداز ہیں. آواز ہے، جسمانی مہارت ہے، شکل و شبات ہیں، وہ ذرائع ہیں جس سے آپ کمیونیکیشن اسکل.
اپنی باڈی اپنے مقاصد کو دوسروں تک پہنچا سکتے. اشارات ہیں، یہ ایک اشارہ کرنا. مگر یہ ذرائع زیادہ تر وہ باتیں جو معافی الضمیر میں بتانے کے لیے انہیں چھپایا جاتا ہے. ہمارے اشارے دیکھیں، میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے اندر غصہ ہے لیکن ہم اس کو چھپا رہے ہیں. ہمارے اندر جھوٹ ہے، ہمارے اندر نفرت ہے، ہم اس کو چھپا رہے ہیں. بعض کا اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ جانور نہیں چھپا سکتے اس چیز کو، کیونکہ ان کے اندر اس کا کوئی اسکل نہیں ہے اس کی. اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. بے شک وہ کسی سے ناراض ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہوں، ہو اندر سے ناراض، لیکن آپ اس کی دیکھنا ہے کہ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کی باڈی لینگویج آپ کو ضرور بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم سے ناراض بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا پرپس کیا ہے؟ ایکسچینج آف انفارمیشن ریگارڈنگ ہیلتھ، لیکچر، فیکٹس، لا، انفارمیشن دنیا کے مختلف، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے کس طریقے سے مینٹیننس آف ہیلتھ ریکارڈ ٹو ریسیو کریکٹ رپورٹس ڈیلنگ ود پیشنٹس، delivering and proper message to the lectures to the students, making the proper information about the facts of life, maintenance and continuance of public contact ایک دوسرے ساتھ. اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو آپ کا نام لوگ بھول جائیں گے. اور ویسے تو ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بھول جاتے ہیں اگر آپ اس فن سے فارغ ہیں. پبلک ہیلتھ پالیسیز ایکشنز، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میکنگ ہیلتھ ایجوکیشن افیکٹو، آج کل میڈیکل ایجوکیشن کا بڑا رواج ہے، بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں. جب سے میڈیکل ایجوکیشن آئی ہے اس نے میڈیکل ہیلتھ کے اندر بہت بے پناہ تبدیلیاں لائی ہیں مثبت انداز میں. تو یہ اس کے فوائد ہیں کہ کمیونیکیشن اسکل ہم اس کو کس طریقے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک جانور جب غصہ کرے گا تو اس کے پاس چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا نہیں ہوتا. اس طرح جب پیار کرے گا تو اس کے پاس سے چھپانے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کو اندر اگر ہمارا کچھ تو اپنی اس مہارت سے، اپنی اسکل سے اس کو چھپا سکتے ہیں. یا ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، کہنا کچھ چاہتے ہیں تو ماحول کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنے تبدیل. اور اس کے ٹولز بتاؤں، سب سے اہم ٹولز کیا ہیں اس کے کمیونیکیشن اسکل میں؟ سب سے اہم حصہ جو ہے وہ ہے آپ کا غور سے سننا، سمجھنا، بولنا کم، خاموش رہنا، آنیسٹی سے، ایمانداری سے. یعنی اس طریقے سے ہمتن گوش رہیں، اتنی خاموشی بھی نہ ہو کہ قبرستان جیسی خاموشی ہو. اور کبھی آپ جنگل میں جائیں نا تو جنگل ہوتا تو خاموش ہے لیکن اس کی اندر ایک خوبصورت سی بھینی بھینی آواز آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے دل کو بہتر کر رہی ہے. جب آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے تو کتنی خاموشی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو آواز ہوتی ہے. تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی اس کی طرف آپ کنسنٹریٹڈ ہوں اور آپ اس کی طرف سن رہے ہوں، غور سے سن رہے ہوں. آپ کہتے ہیں نا جو خاموشی سے کسی کو سننا یا خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کمیونیکیشن کو، اب اس کے اندر جو کچھ پروسیس ہے نا، کیا کیا مراحل ہوتے ہیں. مطلب کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ کو سینڈر ہوتا ہے ایک بات، ایک یا استاد یا طلبہ ایک سینڈر ہوتا ہے کہ جو اپنے آئیڈیاز کو، اپنی انفارمیشن کو، اپنی انٹینشن کو، اپنے پرپس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے. دس از دا یعنی ایک پہلا جو اس کا پروسیس ہے، سب سے پہلا پروسیس ہے وہ سینڈر ہے. ایک دوسرا پہلے کہ اس سینڈر میری بات کو، میرے اس میسج کو انکوڈ کرنا، یعنی ٹرانسفر کر رہا ہوں میں آپ سے، کنورٹنگ میرے جو اندر کا، میرے دماغ کے تھا اندر، یا میرا اس کو میں اپنی زبان سے اردو کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے یا اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اپنے کنسیپٹ. اس کو کہتے ہیں انکوڈ کرنا. ایک میرے پھر اس کے بعد ہے کہ یہ میسج چینل کیا ہے، یہ زوم ہے، یہ
انٹرنیٹ ہے، یہ کتاب کا لکھنا ہے، خط کا لکھنا ہے، یہ کیا ہے، میسج چینلز ہیں، کسری ٹیلی فون ہے، آن لائن کانفرنسز ہیں، یہ چینلز ہوتی ہیں، یہ 3 چیزیں، ان کو انٹر لنک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب میرے یہ اب اس کو آپ یہ میرا یہ سینڈر کا انکوڈ کرنے کے بعد یہ آن لائن یہ میری باتیں آپ کو ڈی کوڈ ہو رہی ہیں، یعنی آپ ریسیو کر رہے ہیں، ریسیونگ کا ذریعہ واٹس ایپ ہے، میسیجز ہے، آپ کا انٹرنیٹ مضبوط ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، پھر آپ کا دماغ کے اندر جب آواز پہنچتی ہے تو دماغ اس کو ڈی کوڈ کر کے پروسیس کرتا ہے اور آپ میری بات کو سننا شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریسیور ایکسیپٹ۔ اور اس کے بعد جب میں آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، فیڈ بیک ہوتا ہے کہ یہ بخاری صاحب کا لیکچر اچھا بھی تھا یا برا تھا، تو دیز آر دا ڈفرنٹ پروسیس ان کمیونیکیشن، کس طریقے سے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں کہ ایک اچھا کمیونیکیٹر جو ہوتا ہے وہ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسمال گروپ ڈسکشن میں، پنچایت میں یا کسی جگہ وہ کر کے، تو آپ کا بات کو سننا امپورٹنٹ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بات کو سننے کے لیے آپ کو خاموش ہونا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ وہ بات کو شروع نہیں کرتے بلکہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کا لیکچر میں نے سنا تھا کمیونیکیشن اسکل کے اوپر، تو اس میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کہا تھا کہ اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے، آپ جب لیکچر بھی دینے جائیں تو یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک، دس واز اویرین ٹیومر، اویرین ٹیومر دس اینڈ دس۔ ایک اچھا طریقہ، اچھا استاد جو ہوتا ہے، ہاں بچوں کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا پڑھا آج، کیسا موڈ ہے، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا، یہ بتائیں کہ آج کل کیا ٹاپک چل رہا ہے، اچھا، یہ کون سا ماڈیول چل رہا ہے، اچھا، تو آپ کے پچھلے استاد نے آپ کو کیا پڑھایا، تو ایک آدھ بچہ آپ کو بتائے گا، آپ اس کو سنیں گے، مچھلی سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر آپ بات کو شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کا اینڈ کریں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ سانس لیتا ہوا انسان ہر شخص نہیں ہے زندہ، اس کا شعر بہت اچھا تھا، سانس لیتا ہوا شخص نہیں ہے زندہ، یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا شعر ہے، جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا کرو، یعنی وہ کہتے ہیں خاموش اس طرح ہوں کہ آپ کو یہ اگلا نہ سمجھے یہ تو ڈیڈ ہے، قبرستان جیسی خاموشی نہ ہو۔ ہم چپ کیوں نہیں رہ سکتے، وہ کہتا ہے جی، بعض کا یہ فیلئر یہ ہوتا ہے کہ ہم چپ کیوں نہیں رہ سکتے، کہ وہ کہتے ہیں آپ کے 2 آئیڈیاز، آپ کے 2 ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ایک آپ کا، اگر آپ کا ایک انسان کا ہوتا ہے ارننگ ایٹیٹیوڈ، ایک ہوتا ہے آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ، آپ ہر معاملے میں اپنی آپ ٹھونس بٹھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے نالج کا ایک ایک دبدبا ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے پرنسپل شپ کا، آپ کے وائس چانسلر شپ کا، آپ اپنے پرائم منسٹری کا، آپ کے بادشاہت کا، آپ ایک سپر لیڈر کی ایک آپ، تو دس از، اگر دہشت بٹھا کے اگلے کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، ارننگ انسٹیٹیوٹ، ارننگ ایٹیٹیوڈ، یہ ہمیشہ انسان کی کمیونیکیشن اسکل کو فیل کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اگر آپ نے کسی چیز کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے لرننگ، اس کے اندر آپ نے لرننگ رہنا ہے، تو آپ نے بات کو سننا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ تو نے یہ کہا تھا، اچھا ڈاکٹر عابد آپ کا مقصد کیا تھا، اچھا میں، یعنی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، اچھا عابد صاحب ذرا اپنی بات کو، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ذرا تو آپ نے کیا کہا، تو یہ آپ کی خاموشی بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، اگلا بھی بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ایگو کو بچانے کے لیے جو ایسا ایٹیٹیوڈ وہ کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب کہ آپ نے اکثر دیکھے نا کہ جن لوگوں کے ارننگ انسٹیٹیوٹ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے نمبر کیوں کم آتے ہیں، یا اپنی بیوی ان سے پیار کیوں نہیں کرتی، یا ان کے گھر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔
اور جو لرننگ انسٹیٹیوٹ والے لوگ ہوتے ہیں ہمیں پیار و محبت والے لوگ، یعنی آپ کا اخلاق کتنا بہتر ہے۔ میں اخلاق کی مثال سیرت طیبہ سے دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی آج کی کمیونیکیشن اسکل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک گڑیا ایک بہت بڑی گٹھڑی اٹھا کے جا رہی ہے، تو آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے کہا کہ اماں میں آپ کا سامان گھر تک پہنچا دوں۔ تو آپ نے ان کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر چل پڑے اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتے گئے۔ دوران سفر آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب گھر پہنچے تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اے نوجوان، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا جی اماں آپ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ مکہ میں ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ جس کی گفتگو میں ایک ایسا جادو ہے اور اس کی شخصیت میں ایسا سحر ہے کہ جو اس کو ملے گا وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ ہلکے سے مسکرائے تو آپ نے کہا اماں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص سے نہ ملنا، کیونکہ وہ ایک نئے مذہب کا پرچار کر رہا۔ آپ نے بڑی غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی اور آخر نے کہا کہ اماں وہ محمد میں۔ تو اتنی متاثر ہوئی آپ کی اس گفتگو کے، اس نے کتنی باتیں کہیں، تو آپ نے کہا اماں وہ محمد میں۔ تو وہ اس بڑھیا نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ ایک اور مثال دوں سیرت طیبہ سے۔ ایک خاتون تھی، وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دن جب آپ گئے تو کانٹے نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا وہ اماں کہاں ہے، تو انہوں نے کہا آج وہ بیمار ہے۔ دیکھیں اتنی دشمنی کے باوجود رحمت للعالمین اس کے گھر گئے، وہ دشمنی کرتی تھی لیکن آپ دشمنی نہیں رکھتے تھے، اے رحمت للعالمین تھے۔ آپ اس کے پاس گئے، اماں آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت ہے میں لا کے دوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے میں لا کے دوں۔ وہ خاتون جو آپ کے راستوں پہ ساری زندگی کانٹے بچھاتی رہی، اتنی متاثر ہوئی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ آپ نے اپنے، جیسے میں نے کہا، کسی انسان کا ذہین فطین عالم ہونا اہم نہیں ہے، اس کا رویہ مثبت ہونا اہم ہے، اور اس رویے کو بیان کرنے کا طریقہ بہترین ہونا چاہیے۔ اور وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی درس ہے سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلو۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے اور پریکٹیکل کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو جب آپ کچھ ہنٹ دوں کہ جب آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو کیسے آپ کامیاب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے دو گروپس کے اندر، دو دوستوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، بچوں کے درمیان۔ تو ایک تو بڑی اہم بات ہے کہ آپ ہر بات کو آرگومنٹ نہ کریں، آپ ہر بات آرگونا پیدا کریں، اپنی بات کہتے ہیں نا کہ ایک یاد رکھیں، میں نے اپنے بچوں کو کہتا ہوں بچوں آپ کا فیلئر یہ ہے کہ، بلکہ اگر میرا بیٹا بھی سن رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ کے سب سے زندگی کی ناکامی یہ ہے کہ آپ آرگو نہ دیا کریں، ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اکثر یہ فیکلٹی کے لیے ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں یہ ججمنٹل نہیں ہونا کہ یہ تو ہے ہی خراب آدمی، یہ تو ہے ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کسی کے بارے میں ایک رویہ اور ایک آئیڈیا کم کر لیا ہے، آپ نے پہلے کہہ دیا یہ بچہ ہے تو نکما، آپ نے پہلے کہہ دیا یہ کلاس تو ہے ہی بیکار، تو پھر آپ کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک بات، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو جی بڑا کھرا آدمی ہوں، میں تو منہ پہ بات کر دیتا ہوں۔ تو کون سی بڑی بات ہے یہ منہ پہ بات، سارے کہہ دیتے ہیں۔ آپ کے اندر صبر و تم، نہیں 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 جی میں تو اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، تو آپ کے اندر پھر اہم پہلو کیا ہے؟ نہیں جی نہیں میں تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہوں، تو پھر آپ کے بتائیں آپ کی انسانیت اشرف المخلوقات ہونے کا بات کیا ہے؟ تو اس لیے
آپ نے نہ آرگومنٹل ہونا ہے. اگر کسی بندے نے آپ نے اعتراض کیا، وقت دیں، سوچیں، اور نہ ججمنٹ. آپ کھلے ذہن کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنے روابط کو کیا کریں. آپ کی ایک اچھا زندگی کامیابی کا، گھریلو زندگی کا، بچوں کی زندگی کا کامیاب کا بہترین طریقہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ چھوڑ دیں. آپ نے پہلے ہی اگر کسی کلیگ کے بارے میں جب مظفر آباد میڈیکل کالج میں گیا تو مجھے بہت سارے یعنی ان باتوں کو بتایا گیا، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا کہ میرے سارے کلیگ، ساری فیکلٹی ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے بہت اچھی ہے، اور سارے مثبت ذہن کے ساتھ لوگ ہیں. اب یہ میرا کام کہ ان کی مثبت ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے اکٹھا کر کے ہم ایک بہترین میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں. جب میں کسی اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب میں مجھے آرگومنٹل نہیں ہونا چاہیے، مجھے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کولیگ کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر کے نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو ہے ہی ایسا، آپ کی کامیابی کا راز ہے. تیسری بات کہ جب آپ کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے کہ جب میں کوئی کمیونیکیشن کرنے جا رہا ہوں، کوئی بات کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کے اندر ہاؤ مچ یو آر آنیسٹ فار دیٹ کاز. قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیں اس شخص نے کس طریقے، میں کہتا ہوں نا ایک لیڈر کا کام ہی ہوتا ہے. اس نے قائد اعظم محمد علی جناح اتنے بڑے لیڈر تھے کہ اس وقت انہوں نے کس طریقے سے وہاں اس لوگوں کو ملا کے ان سے کام لیا اور ایک ملک بنا لیا. ہر جگہ 100% اچھے لوگ تو نہیں ہوتے، آپ نے مل جل کے کس طریقے سے ان کو چلانا ہے. تو دس از یور اسکل، یہ آپ کی اسکل ہے. یہ اسکل کو آپ جتنا بہتر کریں، یعنی پالش کریں، جوتا جتنا پالش کریں گے جوتا اتنا چمکے گا. آپ کے کپڑے جتنے استری والے ہوں گے اتنا خوبصورت لگیں گے. آپ کا چہرہ جتنا صاف ہوگا آپ اتنے اچھے لگیں گے. آپ کی نیت جتنی صاف ہوگی اس کے نتائج اتنے اچھے نکلیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ وہی باتیں جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ پہلے اس کے نقطۂ نظر کو سنیں، اور اس کے اندر جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. باڈی لینگویج میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرح گفتگو کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں، یعنی ووکل اور نان ووکل کمیونیکیشن بہت اہم ہوتی ہے. اور دیکھیں نا وہ کہا کرتے تھے یہ جب بات سن رہے ہیں نا آپ سامنے نہ بیٹھے، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھے، یہ سائڈ پہ. اچھا آپ تھوڑا سا مسکراہٹ دیکھیں، میں اب پریکٹیکل، آپ تھوڑا سا مسکراہٹ دیکھیں، مسکرائیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا جو بات کرنے والا وہ سائڈ پہ بیٹھا ہے، آپ اس کے ہمتن گوش سامنے آپ اس کی بات کریں، اپنے چہرے پہ ہلکی ہلکی باتیں. اچھا آپ نے یوں نہیں بیٹھنا. اب آپ نے سائڈ پہ بیٹھنا، آپ نے یوں یوں نہیں بیٹھنا، یہ آپ نے اس طریقے سے نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب ہے جب آپ یوں بیٹھتے ہوتے ہیں اگلا بندہ کہتا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا. ایک بار تو یہ دیکھیں یہ ٹانگوں پہ اوپر ٹانگیں چڑھا کے کسی کے سامنے اگلا بندہ آیا بیٹھے، آپ یوں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں. اگلا جو بندہ ہے وہ آپ سے نیگیٹو اثر لے جائے گا. آپ نے جب کسی سے بات کرنا ہے تو آپ اس کی طرف جھکنا، ہلکا سا مسکرانا، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، وہ یہ سمجھ رہا کہ یہ میری باتوں کو سن رہا ہے. جب تک وہ گفتگو بیان نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا آپ اس کی باتیں، لیکن آپ اس کے درمیان میں اچھا ٹھیک کیا کہا، ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. یا ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے نوٹس لیتے رہے. بہت اچھے، میرے ایک بہت اچھے پروفیسرز ہیں، اور وہ جب بات سن رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. مظفر آباد میڈیکل کالج کے میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے پروفیسر، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کامیاب انسان ہے کہ وہ پھر اس کو وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اس کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد یہ وہ طریقے جس طریقے سے آپ نے اپنے
नॉन वोकल कम्युनिकेशन को बेहतर करना। और चौथी बात यह है कि आपने उसको ये तासुर देना है कि मैं आपकी बात को गौर से सुन लूं। और पांचवी बात यह है कि उसकी बात को पैराफ्रेज करते रहना। अच्छा आपने यूं कहा था, अच्छा डॉक्टर आबिद जरा दोबारा बताएं, अच्छा अच्छा आपने ये कहा था, ठीक है ठीक है। हो सकता है आप बिल्कुल वो बयान करते रहे, चुप रहे, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो मेरी बात शायद समझ ही नहीं रहा। अब ये थी कम्युनिकेशन स्किल के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन करने का अंदाज। और दूसरा ये है कि हम किस तरीके से अब कितनी तरह की कम्युनिकेशन स्किल होती है ये बड़ा गौर करना है। टीचर टू स्टूडेंट्स, सर्जन टू ट्रेनिंग, physician to patients, nurse to patients। ठीक है, आप ये टेलीफोन कर रहे हैं, कॉलर बट नो रिस्पॉन्स। अब देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। और सबसे पहली बात, पहला है कि एक कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं कॉल कर रहा हूं और अगला चुप है। ये ये देखिए, दिस इज द वन वे। एक बंदा ये देखिए ये टेलीफोन कर रहा है, अगला खामोश। ये उस्ताद है या जो भी है ये बात कर रहा है, अगला चुप है। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन कि एक गुफ्तगू कर रहा है। देर आर टू वेज ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, कॉलर, जो मैंने हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। ये देखें ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, टेलीफोन मैं भी सुन रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं। क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट सेंटर टीचिंग का मतलब ही ये है कि स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, आप सुनते हैं। इसी तरीके से FCPS, MD, MS, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के तरीके ट्रेनिंग के होते हैं, आपका टू वे होने तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ बाज का ज़रूरी होता है कि वन वे, जब क्लास आप पढ़ा रहे हो तो वन वे होता है, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। अब कुछ कम्युनिकेशन होती हैं जो वर्बल्स होती हैं। मतलब ये वर्बल्स है, मैं बोल रहा हूँ, अल्फाज बयान कर रहा हूँ, ये बयान कर रहा हूँ, वर्बल्स मेरे अल्फाज उसके कानों तक जा रहे हैं। Verbal communication is the use of the words to convey a message. Some former verbal communications are kuch written or oral. Examples of written communication: letter, texting, messages, WhatsApp messages, some videos, some your messages. आप जो oral messages करते हैं, use of some symbols, ये वो इशारात हैं कुछ जिसको आप वर्बल कम्युनिकेशंस कहते हैं। और इसके बाद कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं नॉन वर्बल्स होती हैं। कम्युनिकेशंस दैट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यूं करना, कुछ इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ ठीक है, आप खामोशी से बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, सिंबल्स, ये वो चीजें हैं जो आपने उसको, ये देखें कि ये 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 क्या है, ये सारे क्या है, ये क्या, व्हाट इज द डिफरेंस उसके अंदर, इसके अंदर वो ये बोल रहा होता है, ये खामोश होता है, लेकिन ये, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशंस। फॉर्मल्स और इनफॉर्मल्स कम्युनिकेशंस ये अक्सर ऑफिस में होती है। एक PS सुबह सुबह कहते हैं कि सर कुछ डाक है, चेक कर लें। एक प्रोफेसर फैकल्टी के अंदर अपने वाइस चांसलर के पास या अपने प्रिंसिपल के पास या MS के पास जाते हैं। What is formal communication? Formal communication refers to the flow of official information through proper predefined channels and routes। यानी ये अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। यानी एक ऑफिसर अपने PS को कैसे कहता है, PS अपने ऑफिसर को कैसे कहता है, और एक दोनों आपस में किस तरीके से कहते हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड एंड नीड डेलिब्रेट efforts to be properly communicated
فارمل کمیونیکیشن فالو ایز دس ون. تو یہ وہ فارمل اکثر آپ دیکھتے ہوتے ہیں. فارمل میں ہمیشہ دیکھیں آپ کا ایک آفیشیل گروپ ہے, آپ سوشل میڈیا کے, آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں ایسی لینگویج وہاں پہ نہ آئے جو فارمل آپ کی اس ایکٹیویٹی کو, اس سے نظم و ضبط کو آپ متاثر کر سکیں. یہ بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم گروپ کے اندر میسیجز کرتے ہیں وہ کس طرح کا گروپ ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کے اندر میسیج کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ فارمل ہے, اپر ٹو ڈاؤن, یہ اس کو بھی کہہ سکتا ہے, یہ اس کو بھی کہہ سکتا ہے, یا دونوں آپس میں کہہ سکتے ہیں. یہ 4 طریقے ڈائلاگ ہوتے ہیں. ٹائپس آف کمیونیکیشن کے اندر کچھ ایسی ہیں کہ جو انفارمل ہوتی ہیں. یہ دیکھیں دا انفارمل کمیونیکیشن, دا ایکچوئل اینڈ official form of the communication wherein the information is exchanged spontaneously between 2 or more persons without conforming the prescribed official rules. آپ کے جو دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں آپ کے, یا بہت اچھے دوست ہیں, یا آپ کے کلاس فیلوز کا گروپ ہے, ہائی ہیلو, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وہ کرتی ہیں. تو اس کے بعد انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل, یہ دیکھیں کہ یہ ویلیویبل انٹر پرسنل جو ہے آپ کا لیڈرشپ ہے, کیئرنگ ہے, ایکٹیو موٹیویشنل ہے, رسپانسبلٹی ہے. تو interpersonal communication refers to the entire process and practice of the exchanging ideas, formation and even emotional experience that can be shared between two peoples, more than two peoples. Interpersonal communications, important element of the horizon organization, many banks, downward to upward offices about the account of finance. اور intrapersonal یہ ہوتا ہے communication is defined and communicating with oneself, someone's scholar define it as a talking out loud to one's self. Intrapersonal communication is said to include one's self views as a mediator of the intrapersonal process and outcome. Interpersonal communications, internal dialogue occurring within the mind of an individual. It may be clear or confused depending upon the, یہ آپ کی شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انٹرا اینڈ کمیونیکیشن. سو دس از آل, یہ آپ کو یہ ہے, دس از دا کمیونیکیشن اس میں. تو اس کے بعد آپ نے کمیونیکیشن کی کامیابی کیسے محسوس ہوگا کہ آپ جب 2 گروپوں میں بیٹھے ہیں, آپ کلاس پڑھائیے تو آپ کے اینڈ پہ فیڈ بیک ہوتا ہے, آپ سوال پوچھتے ہیں. اگر تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سر آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا, آج آپ کا لیکچر سمجھ آئی. جب آپ 2 گروپوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار آج ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. دونوں گروپ کا ہیں اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں, بیکار نہ ہو آپ کا نتیجہ. گفتگو کے آخر میں فریقین یہ سمجھے کہ گفتگو کارآمد رہی, یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت کو ضائع کیا. تو آج کا لیکچر یہ تھا کہ آپ نے اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے, اپنے اخلاق کے اپنے کردار اور گفتار کے اندر یکجہتی پیدا کرنی ہے کہ دونوں کے اندر فرق نہ ہو. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی کہتے ہیں نا یہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہر ایک دام, آفاق کی شکار کا ہے شیشہ گری کا. اینڈ پہ پھر میں آپ کو ایک شعر سیرت طیبہ کے اوپر سناتا ہوں کہ اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا اہم تھا. سمجھو نصیب اس کا جگایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روزے پہ اپنے جس کو بلایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کیوں نہ ان کو محسن انسانیت کہوں, میں کیوں نہ ان کو محسن انسانیت کہوں, انسان آدمی کو بنایا حضور نے. کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ کے پاک رسول نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچایا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان تھے. انسان دوست
ایسا نہ آئے گا نہ آئے گا۔ انسان دوست رحمت للعالمین، انسان دوست ایسا نہ آیا نہ آئے گا۔ دشمن کو بھی گلے لگایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا، سمجھا کسی کو بھی نہ پرایا حضور نے۔ میں نے کہا نا، نہ آرگومنٹل، نہ ارننگ ایٹیٹیوڈ، نہ ججمنٹل، جو بھی آیا کھلے دل سے ان کو اللہ کے پاک رسول نے اس کو سنا، وہ خود بخود ہی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ وہ انسان سب ہیں ایک عرب ہوں، یا انسان سب ہیں ایک عرب ہوں یا ہوں عجم، ہر فریق رنگ و نسل مٹایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک نہ حق سے طے ہوا امت کا مسئلہ، جب تک نہ حق سے طے ہوا امت کا مسئلہ، سجدے سے اپنا سر نہ اٹھایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری شعر کمیونیکیشن سکل کا، سایہ تلک نہ اپنا رکھا اپنے واسطے، سبحان اللہ، سایہ تلک نہ اپنا رکھا اپنے واسطے، امت کو اپنی دے دیا سایہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک بہترین کمیونیکیشن، ایک اچھا استاد بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا کمیونیکیٹر بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔